अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ बीट। नाज़रीन, मुल्क में मौसम गर्मा के साथ साथ एहतसाब का मौसम भी पूरी आबोताब और शिद्दत के साथ जारी है। अगरचे पंजाब और दीगर शहरों में बारिश हुई है, लेकिन जो सियासत में गैर यकीनी के बादल हैं उनसे अभी तक हमें कोई खैर की या रिलीफ की बारिश की तवक्को फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आसिफ अली जरदारी साहब हों, हमजा शहबाज शरीफ साहब हों, फरियाल तालपुर साहिबा हों और नवाज शरीफ साहब हों, ये सब इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि अपोजिशन के दीगर लोगों पर भी मुकदमात कायम है। और आज ही एहतसाब अदालत ने मेगा लॉन्ड्रिंग केस में फरियाल तालपुर साहिबा जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, उन्हें आज 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया गया है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। मुश्ताक चीनी ने नैब को 2 निजी बैंकों के जरिए 37 ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक रिकॉर्ड फराहम कर दिया है। और ये बयान आने के बाद अब दिनों में शहबाज शरीफ खानदान के लिए आने वाले दिनों में किस तरह की मुश्किलात पेश आ सकती हैं और क्या आने वाले दिनों में मजीद भी कोई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ये भी सवाल है। क्योंकि शेख रशीद साहब जो पेशन गोइयों के किंग समझे जाते हैं, उन्होंने आज भी कुछ पेशन गोइयां की हैं। मैं सुनवाता हूं कि शेख रशीद साहब ने अब क्या कह दिया। ढील जो है वो शहबाज शरीफ को हासिल है, फरियाल तालपुर को ढील हासिल है। डील नहीं हो सकती। मैंने आपको कहा था जून से पहले झाड़ू फिरेगा, 15 दिनों में और झाड़ू फिर सकता है। 15 दिनों में और झाड़ू फिर सकता है। ये झाड़ू किस पर फिरेगा, ये भी सवाल है। एक तरफ गिरफ्तारियों और एहतसाब का अमल जारी है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन एहतजाज के लिए पर तोल रही है। बड़ों के जेल में जाने के बाद अब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी तौर पर मुतहरिक हो रहे हैं। और कल ही बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज की दावत पर उनसे मिलने के लिए रायविंड भी जाएंगे। अब देखना यह है कि मुलाकात में एजेंडा क्या तय होता है, क्योंकि इससे पहले अगर दोनों रहनुमा ये तो दावा कर चुके हैं कि दमादम मस्त कलंदर होगा, इशारा दे चुके हैं बारहा, लेकिन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी का असल में मौक़िफ़ क्या है, पहले ये जरा सुनिए। बजट प्रेजेंस के बाद, बजट तकरीर के बाद इंशाअल्लाह ताला अब सबके सामने हमारा अवामी राब्ता का जो प्रोग्राम है वो होंगे और इंशाअल्लाह ताला दमदम मस्त कलंदर होगा। ये सामने नहीं आता, चुन चुन के अपने मुखालिफों को मैदान से गायब करवाता है, उठवाता है और कहता है नैब ने किया है। न्याजी को सिर्फ गो नहीं करना, घर तक छोड़ के आना है। सिर्फ गो नहीं करना, घर तक छोड़कर आना है, ये कहना है मरियम नवाज का। और इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि इमरान खान के जाने का वक्त आ गया। ये उन्होंने जेल में ही ये बात कही थी, जबकि बिलावल भी दमादम मस्त कलंदर का कह रहे हैं। लेकिन साथ ही हुकूमत गिराने पर दोनों जमातों का जरा मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है, जरा सुनिए। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस पे काफ़ी फर्म स्टांस रखा है कि हमने नून लीग भी यही स्टांस रखा कि पार्लियामान को अपना टर्म पूरा करना है। और अब भी मेरा स्टांस ये है कि पार्लियामान को अपना टर्म पूरा करना चाहिए। लोग कहते हैं इसकी हुकूमत गिरानी चाहिए, मैं कहती हूँ कि अगर इसकी हुकूमत गिर रही हो, अपने 4 बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले इसकी क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन खुद कंफ्यूज है या फिर कंफ्यूज करना चाह रही है। आखिर अपोजिशन चाहती क्या? एक तरफ दमादम मस्त कलंदर होगा और दूसरी तरफ हुकूमत गिरानी भी नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत गिराना नहीं चाहते, ये अभी तक कंफ्यूज हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब की अगर बात करें तो पहले दिन से ही वो हुकूमत गिराने का सोच रहे हैं। खुद वो असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन APC बुलाने का भी कहा गया था। अभी तक APC भी ईद के बाद अभी तक नहीं बुलाई गई। अगर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाती है तो मौक़िफ़ या फिर मुतालबा क्या होगा? और मुस्लिम लीग नून की क़यादत अब अमली तौर पर क्या मरियम नवाज ने संभाली है? क्योंकि सदर है मुस्लिम लीग नवाज के शहबाज शरीफ साहब, लेकिन सियासी जो मुलाकातें हैं उनमें शहबाज शरीफ साहब की बजाय मरियम नवाज ज़्यादा मुतहरिक नजर आती हैं। सारे मामलात हैं, इन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ कुछ देर में होंगे अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करूँगा, ज़ाहिर खातून होने की हैसियत से ज़रा थोड़ी सी रिलीज तो दी जा सकती है। चाहते क्या हैं आप लोग? दमादम मस्त कलंदर किस शक्ल में होगा? बेसिकली सवाल ये है, क्योंकि अवाम भी कंफ्यूज है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि दमादम मस्त कलंदर होगा और घर छोड़कर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं हुकूमत गिरानी भी नहीं है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, और हम ये चाहते भी थे कि जमहूरियत का तसलसल रहे। मैं इस लिहाज से कहूँगी कि ये तब्दीली हुकूमत बड़ी खुशनसीब थी कि हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी ने भी और PMLN ने भी
بڑی فراخ دلی کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کو یہ آفر کیا کہ آپ پاکستان کے لیے کام کریں, آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر خود ایک حکومت جو کہتی تھی کہ جی ہم IMF کا قرضہ لے کے, اس کے سربراہ کہتے تھے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان, کہ جی IMF کا قرضہ لینا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا. انہوں نے شاید IMF کا قرضہ لینے پہ تو خودکشی نہیں کی, لیکن پاکستان کے عوام کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ عوام جو ہے ان کی چیخیں نکال رہے ہوں یہ, اور ہم خاموش بیٹھیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن تاثر یہ کہ عوام کے لیے نہیں, آپ لوگ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف آپ لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کرے نا کہ جو نئی ہو, کوئی نئی بات کرے تو میں کہوں کہ ہاں جی یہ پرانا نیریٹو ہے. اب اگر عمران خان صاحب کنٹینر سے اترنا نہیں چاہتے, انہیں خود اپنے منصب کے وقار کا نہیں ہے علم, اور وہ خود اپنی سیاست کے اوپر ایک خودکش حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن پرانا نیریٹو تو آپ کا بھی وہ بھی بیان ہے نا کہ جی انتقامی سیاست, حالانکہ کیسز ہیں, آپ لوگ اس پہ سیاسی نہ بنائیں, اس کو جواب دیں, قانون کا سامنا کریں. آپ لوگوں کا نیریٹو وہی ہے, پرانا نیریٹو. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا جواب نہیں دیا. آپ مجھے ایک عدالت بتائیں, آپ بتائیں کہ ہائی کورٹ, آپ بتائیں سندھ کورٹ, آپ بتائیں سپریم کورٹ, آپ بتائیں احتساب عدالت. یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, یہ کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں ہمیں تو نہیں لگتا. آپ وہ الہامی دعوے جو کر رہے ہیں, جو رات کے 12 بجے ایک بے سبب بے ربط بے آواز تقریر کرتے ہیں, آپ ان کی باتیں سنیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ کچھ پیشن گوئیاں کرتی ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. میں تو یہ جو بیچ میں ایک ربط ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ہم نے تو نہ گرفتاریوں سے بھاگے, نہ ملک چھوڑ کے گئے, نہ کسی عدالت کے اوپر حملہ کیا, نہ کسی کو پیش ہونے سے منع کیا, اور اب بھی گرفتاری ہے. کنوکشن نہیں ہے, ابھی کیس کا سرا نہیں ہے. یہ صرف سپیکولیشنز ہیں, یہ پروپیگنڈا ہے. ابھی تو صدر آصف علی زرداری کے پچھلے 11 سال کا حساب لینا ہے. آپ نے ثابت کرنا تھا, پرانی باتیں آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ 11 سال ان کو جیل میں رکھ کے ثابت کر. کنوکشن ادھر تو نہیں ہے, لیکن ادھر ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, سزا بھگت رہے ہیں. وہ آپ لوگ بھی کیا یہ چاہتے ہیں, جیسے مریم نواز صاحبہ ایک طرف تو یہ کہتی ہیں جلسے مظفرآباد میں خطاب کرتے ہوئے کہ یہ گھر چھوڑ کر آئیں گے ہم نیازی صاحب کو, یعنی عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کیا. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ حکومت ہم نے گرانی نہیں ہے, یہ خود اپنے بوجھ سے گرے گی. اصل بات کیا ہے, کیا مقصد کیا ہے, نیریٹو کیا آپ لوگوں کا؟ آپ بہت جلدی میں مجھے لگتا ہے آج حکومت گرانے میں. نہیں میں بالکل نہیں, آپ لوگوں کے بیان سے ایسا لگتا ہے. آپ لوگ ملاقات کرنے ہم نہیں جا رہے, مریم صاحبہ سے بلاول صاحب جا رہے ہیں, جلدی میں آپ لوگ لگ رہے ہیں. نہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی جماعتوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں. ہم پارلیمان میں بھی روز ملتے تھے, باہر بھی ملتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اور ہم فکر مند ہیں ملک. اور اس سے پہلے ماضی میں دوستانہ ترازی بھی کرتے تھے دوسرے پر. بالکل سیاسی لوگ ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں بڑی خامی سب میں آ گئی ہیں کہ بات سننے سے پہلے ہم بڑا جمپ کرتے ہیں, اور آپ ذرا زیادہ جمپ کریں. ہم سارے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آج بھی پیپلز پارٹی اور کی حکومت ہوئی تو ہم اپوزیشن ہوئے تو ہم سخت کرٹیسائز کریں گے پیپلز پارٹی کو, اور اگر ہماری حکومت ہوئی تو پیپلز پارٹی کو پورا رائٹ ہے کہ ہمیں پر سخت کرٹیسائز کرے. دنیا پوری میں میرے بھائی جمہوریت جہاں ہوتی ہے وہاں اپوزیشن حکومت کی اٹھ کے تعریف نہیں کرتی, اٹھ کے سارا دن حکومت کی تعریفیں, ان کے لیڈروں کی تعریفیں نہیں کرتے. ان کا کام ہے کہ وہ سوال اٹھائیں, ان کا کام ہے کہ وہ کرٹیسائز کریں, اور حکومت کا کام ہے کہ ان کو جواب دیں. ہم آج کل اگر ہمارا اور پیپلز پارٹی کا الیکشن ہوا, ہم ایک دوسرے کے خلاف ظاہر ہے پوری دنیا میں کمپین کرتے ہیں. امریکہ میں ابھی الیکشن ہوئے تھے ہلری اور ٹرمپ کا, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کیا کرتے تھے؟ لیکن کنسسٹنٹ بھی ہوتی ہے نا, استحکام بھی ہوتا ہے. کنسسٹنٹ آپ لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ اگر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی طرح حد تک لے لیں, اور دوسرا آپ اپوزیشن کی بات کریں, لیکن آپ لوگوں کا جو کردار ہونا چاہیے اپوزیشن کی حیثیت سے. موقع دیا 45 منٹ تک شہباز شریف صاحب کو بحیثیت اپوزیشن لیڈر, انہوں نے خطاب کرنا تھا, لیکن وہ نہیں ہوا. ہمیں کچھ ایسا نظر آیا کہ شاید آپ لوگ شیورٹی نہیں, آپ بڑی کنفیوزڈ ہیں. اچھا, بہت زیادہ. آپ میری کنفیوژن دور کریں نا, اس لیے بلایا آپ. اسی لیے دور کروں گا, آپ سنائیں. حکومت جب ہوتی ہے تو وہ یہ موقع پرووائڈ نہیں کرتی اپوزیشن کو. وہ حکومت اور اپوزیشن کا ایک لہجہ بھی نہیں ہوتا, ایک رویہ بھی نہیں ہوتا, اور ایک طرح کی بات نہیں کرتی. بالکل نہیں ہوتا. اپوزیشن سخت بات بھی کرتی ہے تو حکومت جواب دیتی ہے. حکومت
अपोजिशन सवाल उठाती है तो हुकूमत आके मुतमिन करती लेकिन है। सवाल नहीं उठाया ना जी, खिताब ही नहीं किया। जरा सुन लेना सर, अब ये तो हो नहीं सकता मैं आपकी सारी बात सुनूं बीच में, अगर कोई मुझे सवाल आ रहा है मैं आपसे ना करूं। आप खुद जमहूरियत की बात करते हैं, सवाल कर ले, आप मैं यही अर्ज कर रहा हूं जो आप बात कर रहे हैं। जवाब आप सवाल इकट्ठे कर लो। चले आप मुझे ये बताइएगा कि जो खिताब करना था अपोजिशन लीडर साहब, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि वो क्यों पढ़े ना, आपने देखा नहीं है। जी जी, मैं मुसलसल देखता नहीं, आपने नहीं देखा, बिल्कुल आप थे नहीं वहां। मैं ऑब्वियसली नहीं था, लेकिन मैं वहां मौजूद था। जी जी, पूरी आवाम ने देखा है, पूरी आवाम ने देखा। आपने आवाम ने देखा, आप वहां मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था वहां बैठा हुआ गैलरी में। दो रूल ऑफ बिजनेस है हमारा, हमारी ट्रेडिशन है कि जब लीडर ऑफ द हाउस वो लीडर अपोजिशन तकरीर करता है तो दूसरे सारे सुनते हैं। और आप पिछले प्रोसीडिंग देख लें, जब इनकी हुकूमत थी, चौधरी निसार अली खान साहब हमारा अपोजिशन लीडर था, तवील तकरीर किया करते थे। रजा यहाँ थे अपने इनके प्राइम मिनिस्टर जब दो रहे हैं, पहले राजा परवेज साहब आए और उससे पहले गिलानी साहब आके तकरीर किया करते थे, तो लोग बात एक दूसरे की सुनते थे, अपनी बात पे जरूर जवाब। शोर शराबा तो होता था ना। आप यही कह रहे हो भाई, वो जरूर शोर शराबा होता था। मैं आपसे वो करूंगा तो सही ना। इमरान खान साहब ने खिताब किया था, पहली जो तकरीर थी उसमें आप लोगों ने भी शोर किया था। मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन हुकूमत ऐसा रवैया नहीं करती। कल जो जब शहबाज शरीफ साहब ने बजट स्पीच करनी थी, उस वक्त डिस्टर्ब हाउस को हुकूमत ने किया है, हुकूमत के लोगों ने आके एहतजाज किया। कभी आपने सुना है कि हुकूमत अपना माहौल खराब कर रही हो, हुकूमत तकरीर ना करने दी और हुकूमत ने एहतजाज किया हो? शहबाज शरीफ साहब बैठ के उन्होंने राजा परवेज अशरफ साहब को कहा कि हमें तकरीर नहीं करने देते तो आप प्रोटेक्शन, जरदारी साहब की प्रोटेक्शन पे बात कर ले। वो खड़े हुए तो उन्होंने क्या बिहेव किया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कतकलामी है। शहबाज शरीफ साहब बार बार मौलाना साहब की तरफ इशारा करते कि उनको पहले खिताब करने दें। आपने ये भी, मैं चले नहीं था वहाँ पे, आप तो थे वहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि माहौल नहीं बना, हुकूमत माहौल छोड़ नहीं रही थी। हमारा आज भी, मैंने आज भी एक टीवी शो में कहा है कि असम्बलीज में अगर तो हुकूमत अपोजिशन को बोलने नहीं देगी, अगर हुकूमत अपोजिशन वाला रवैया रखेगी, अगर हुकूमत भी अपनी हुकूमत के ऊपर खुद सवाल उठाएगी, खुद माहौल खराब करेगी, फिर माहौल को कौन ठीक करेगा? ठीक है, रूल ऑफ बिजनेस जो है अगर उसको देखा जाए तो कोरम मेंटेन करना हुकूमत का काम है। तो हुकूमत के नुमाइंदे मेरे साथ हैं, हुकूमत जो है वो मेहरबानी करके, ठीक है, उनकी हमें भी बात उनकी सुननी है, सुननी चाहिए, लेकिन एहतजाज अगर हमारा हक है तो हुकूमत को हमारे खिलाफ एहतजाज नहीं करना चाहिए, ताकि ये माहौल लेजिस्लेशन का आगे ले जाए। 9 महीने हो गए, एक लेजिस्लेशन ये अभी तक लेके नहीं। ठीक है, ठीक है, 10 महीने हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, अली साहब से पूछ लेते हैं। अगर इस पर सवाल पूछें तो कहेंगे गाली दे दे, वो कहें जी आपके खिलाफ नैब के केसेस है। वो मेरे भाई जो हमारे खिलाफ केसेस है, मेहरबानी करके मत रियायत करें। ठीक है, अली नवाज साहब आप सुन रहे हैं अब्बासी साहब की गुफ्तगू। आप लोगों का तर्ज अमल कुछ इसी तरह का है जैसे कि आप लोग हुकूमत में नहीं बल्कि अपोजिशन में हो, और हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन गुज़श्ता रोज भी नजर नहीं आया। दूसरा कोई सवाल किया जाता है तो उसके जवाब में दबाव डालने की जो टैक्टिक्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिखाई दे रही हैं। आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप जरा इसको इस तरह ले जाए, 9 महीने की गवर्नमेंट है, ठीक है जी, 9 महीने इन्होंने कहा जी, 9 महीने इन्होंने कहा कि पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनेगा, ट्रेडिशंस है, हमने कहा ओके फाइन, हमने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया। उनके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात हुई, हमने प्रोडक्शन ऑर्डर्स शुरू किए। उसके बाद आपने कहा कि जी हमें पहले मौका मिलना चाहिए बात करने का, जितनी मर्जी हम बात करें, ऑपोजिशन लीडर का हक है। पार्लिमानी लीडर्स को हमेशा टाइम, जो चीज चल रही थी उसमें स्पीकर का राइट होता है, इनको हमेशा टाइम दिया गया। और जब भी ये सवाल करते हैं तो ये हौसला भी रखना चाहिए कि साथ उठ के उसका जवाब भी सुने। अगर आप बात कर रहे हैं और आप समझते हैं आप ठीक बात कर रहे हैं और आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो आप बात सुने। तो आप जब भी देख लें, जब भी ये बात करते हैं, हमने बड़े आराम तहम्मुल से इनकी बातें, और जब भी हम अवान साहब माजरत के साथ कल ये तहम्मुल नजर नहीं आया हुकूमती बेंचों की तरफ से। मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और जब भी ये टाइम आया, ये लोग उठ के अपनी तकरीरें की और बाइकआउट करके बाहर चले गए। सर इस टाइम होता है जब तक आप उनको बेयर कर सकते हैं। और उसकी बात आपने कहा, बड़ी अब्बासी साहब ने अच्छी बात की कि बिल्कुल इनका राइट है सवाल करना, ये भी आवाम के नुमाइंदे, तो बिल्कुल आवाम की बात करें ना। मनी बिल पेश होता है, शहबाज शरीफ साहब खड़े होते हैं, हम समझते हैं कि बहुत जबरदस्त क्रिटिसाइज करेंगे ये मनी बिल पे, बहुत अच्छी तारीखें कटौती की लेके आएंगे। वो उठते हैं और बात करते हैं नैब के खिलाफ, आसिफ जरदारी साहब उठते हैं बात करते हैं जेआईटी के खिलाफ। आज तक इन्होंने कोई मोशन मूव की है कि महंगाई हो गई है? आज तक इन्होंने कोई इजलास रिक्वेस्ट किया है कि? अली नवाज साहब, सर यही एतराज तो फिर आप लोगों पर भी है कि आप लोग जब उठते हैं आवाम की बात करने के बजाय, लेजिस्लेशन की बात करने के बजाय, आप लोग भी ये कहते हैं फलां चोर है, फलां डाकू है, फलां को नहीं छोड़ेंगे, फलां को जेल में डालेंगे। यही तो एतराज फिर आप लोगों पर भी होता है जी। मैं तो बिल्कुल मानने को तैयार हूँ ना कि भाईजान हमसे सवाल पूछें, हम तो कह रहे हैं हम जवाब देने को तैयार हैं, पर पूछते क्या है कि जी जेआईटी
نیب آپ ہم سے پوچھیں اپنے لیجسلیشن کیوں نہیں کیے؟ ہم آپ کو بتائیں گے. ہم نے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بل پیش کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا بل پیش کیا کہ ان کے ججوں کی تعداد 6 سے 9 ہونی چاہیے. ہم نے ہاؤس سے پاس کرایا, ابھی تک سینٹ سے انہوں نے واپس کر کے بھیج دیا. ہم تو پوری کوشش کریں, ہمارے نمبرز کم ہیں, پر اس کا یہ مطلب کہیں نہیں. آپ اگر اسمبلی کو مکمکا کرنے کے لیے دکھانا چاہتے ہیں, چلانا چاہتے ہیں, تو اس طرح تو نہیں چلے گا نا. یہ پرانا پاکستان تو نہیں ہے, یہ نیا پاکستان ہے. اور اگر آپ غلط کریں گے تو آپ یہی, اگر خان صاحب آتے ہیں, آپ یہ بڑی اچھی مثالیں دے رہے تھے کہ ان کو پہلے دن بھی تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, اس کے بعد پھر نہیں کرنے دیا. بجٹ اجلاس میں جو انہوں نے کیا, ہم نے کہا کہ کریں گے, آپ کا رائٹ ہے, بات تو کرنے انہوں نے نہیں کرنے دی. تو پھر اپنی دفعہ ان کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ ہم بھی سوال پوچھیں گے کہ آپ دیں ٹی ٹیوں کا جواب, آپ دیں, کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ اگر آپ نیب کی بات کرتے تو ٹی ٹی کا بھی جواب دیں, اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ پاپڑی والے کا جواب بھی دیں, فلودے والے کا جواب بھی دیں. سر یہ تو نیب میں چل رہے ہیں نا معاملات, یہ تو انہوں نے پوچھنا ہے نا, یہ آپ لوگوں کا کام تو نہیں ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ نیب آزاد ادارہ ہے. جب پھر آپ بالکل یہی بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ نیب کا کام ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں. تو یہ سوال کیوں کرتے ہیں اسمبلی میں نیب کا؟ یہ کیوں بات کرتے ہیں جے آئی ٹی کی؟ ادھر پیش ہونا چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں, اور 2 مہینے لنچن رہ کے آ جاتے ہیں. ٹھیک چلیں, ٹھیک ہے, اس پر سر آگے ٹھیک ہے, لیکن نواز صاحب اس پر مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا, بریک کے بعد اسی موضوع کو یہیں بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین کل ملاقات ہونے جا رہی ہے 2 سابق وزراء اعظم کی اولادوں کی, یعنی مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لاہور میں جاتی عمرہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. سینیٹر سحر کامران صاحبہ, عام آدمی جو چلے ٹھیک ہے جی بجٹ آیا ہے, اس میں مشکلات ہیں, مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن عام آدمی کو یقین دلانے کے لیے کہ آپ لوگ اس کے لیے نکل رہے ہیں یا اس کے لیے احتجاج کریں گے, آپ لوگوں کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے. عوامی رابطہ مہم کی بات ضرور کی جاتی ہے بلاول صاحب کی طرف سے, لیکن یہ بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے تو آپ کو ان کو یقین دلانا پڑے گا کہ آپ ان کے لیے باہر نکل رہے ہیں. ابھی تک اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. بڑی پابندیاں لگا لیں میڈیا پہ, ٹھیک ہے, آپ ہمارا نیریٹو, ہمارا موقف نہ پہنچنے دیں عوام تک, لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, جو سیاستدان ہوتے ہیں, ان کے رابطے عوام کے ساتھ براہ راست ہوتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اگر کل مریم نواز شریف سے ملاقات ہونے جا رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی خوش آئند ہے. ساتھی جماعتوں کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں, بات چیت ہوتی ہے. ہماری بھی کچھ خاندانی روایات بھی ہیں. ہم نے ایک افطار پارٹی کی, ایسا تہلکہ مچا, اتنی فرسٹریشن سامنے آئی کہ پتہ لگا کہ افطار پارٹی نہ ہوئی, پتہ نہیں پوری حکومت ہلنے لگ گئی ہے. اور کل کی ملاقات دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری لاہور میں ہے, ٹھیک ہے, وہ گئے, آج یوسف رضا گیلانی صاحب کے گھر بھی گئے, وہ باقی بھی جو ہمارے پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہاں کی لوکل, ان سے بھی ملے ہیں. ٹھیک ہے, ملاقاتیں ہیں, اب ملاقاتیں ہیں. اگر مریم نواز شریف یہ جانتی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری آئے ہیں اور وہ ان کی دعوت پر آئیں, پہلے بھی کئی دفعہ گئے ہیں لاہور, ہاں, تو دیکھیں اب ایک دعوت پہ ہم نے بلایا, ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ سمجھتی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری, یقیناً گفتگو ہر موضوع پہ ہوگی, یقیناً اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو. اب پاکستان کے عوام بہت پریشان ہے. کیا ہم ووٹ لے کر نہیں آئے؟ کیا منتخب نمائندوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عوام کی جو تکالیف ہیں ان کا جو ہے کوئی مداوع کریں, ان کے لیے آواز اٹھائیں؟ اسی لیے تو ووٹ ملے. آج آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 10 مہینوں میں وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیشن بنانے کے لیے کہا 10 سال کا, تو میں کہتی ہوں پچھلے 10 مہینوں کے اندر جو تباہی پھیری ہے اس کا بھی تو کوئی کمیشن بنائے. 104 سے 158 پہ ڈالر پہنچ گیا آپ کا جو ہے 770 بلین قرضہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, اس ملاقات سے ڈالر کی قیمت میں کمی آ جائے گی, مہنگائی میں کمی آ جائے گی, عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے, اس ملاقات سے کوئی امید عوام کو پیدا ہو؟ دیکھیں, یقیناً اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ملتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں کہ کس طریقے سے. دیکھیں, اگر آپ بجٹ کو ڈسکس نہ کرنا چاہیں قائمہ کمیٹیوں میں, اگر آپ چاہیں کہ جی آپ بلڈوز کریں, اگر آپ عوام دشمن بجٹ لے کر آئیں, ڈیفینیٹلی ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ترامیم پرپوز ہونی چاہیے, عوام کو کیسے ریلیف دینا چاہیے. اگر آپ کی نااہلی ہے,
ہے, اگر آپ کی انکمپیٹنسی ہے, آپ یہ ٹیکسوں کا بوجھ عوام پہ ڈال دیں اور پھر بولے پچھلا بھائی پچھلے آپ سے بہت اچھے تھے, اس لیے کہ وہ عوام کو ریلیف دے رہے تھے, عوام کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے تھے, ان کو کہیں نہ کہیں سبسڈی بھی دے رہے تھے, ان کے اوپر اس طرح سے. اب آج آپ کا جب بجلی گیس کا بل آئے گا نا, میں دیکھوں گی کہ آپ کی بھی چیخیں نکلیں گی, ہماری بھی چیخیں نکل رہی ہیں. عباسی صاحب, ایجنڈا کیا ہے کل کی ملاقات کا؟ اور دوسری بات, جو عوام کے مسائل ہیں ان کے لیے, جیسے کہ ان سے بھی سوال کیا تھا کہ عوام کو یہ یقین دلانا کہ آپ لوگ ان کے لیے باہر نکل رہے ہیں, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. عوامی رابطہ مہم کا ظفربان میں جلسہ اچھا ہوا, خطاب انہوں نے کیا مریم نواز صاحبہ نے, کیا یہی اسٹریٹجی کنٹینیو رہے گی آگے بھی؟ اس پہ میں آتا ہوں, میں علی نواز صاحب نے کوئی 2-3 ایشو ہے تو اس پہ مختصر بات کروں کہ جب ہماری حکومت تھی یا پوزیشن میں تھے, 5 مہینے کا ان کا لگاتار بائیکاٹ رہا, یہ اسمبلی میں آتے ہی نہیں تھے. ہمارا بجٹ سیشن ہوتا تھا, جس طرح یہ کاپیاں پھاڑتے تھے اور جو یہ ماحول کرتے تھے, وہ سارا اس پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن صرف فرق یہ ہو گیا کہ یہ اب حکومت میں اور ہم اپوزیشن میں. 3 بڑے موقع پاکستان کے اندر آئے, جب چائنا کا آج جو سی پیک کا معاملہ کر رہے, پریزیڈنٹ تشریف لائے, دھرنا چل رہا تھا اور پھر اجلاس کا بائیکاٹ کر لیا گیا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. ترکی کے پریزیڈنٹ نے یہاں آنا تھا, ایمبیسڈر گئے ٹرکی کا عمران خان صاحب کے پاس, انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق ملکوں سے ہے, ہم آپ کی سیاسی اختلافات ضرور جماعتوں سے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ آج پریزیڈنٹ کی تقریر پہ نہیں آئیں گے تو یہ میسج ہماری قوم کے لیے اچھا نہیں جائے گا, آپ آ جائیں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. ان کی ریزگنیشن پڑے ہوئے تھے ہمارے پاس, ایکسیپٹ کیے جا سکتے تھے, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, ان کو اسمبلی میں رہ کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے اور یہ اپنے حلقے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ وہ ریزگنیشن قبول نہیں کی. 8 مہینے نہ آنے کے باوجود بھی انہوں نے تنخواہیں لے لی, تو اس قوم نے پھر بھی معاف کر دیا کہ خیر ہے, کسی وجہ سے یہ نہیں آئے. یہ تو ہم سب کا حال تھا. اب اگر یہ آج ہم حکومت میں اور ہم کوئی سوال اٹھاتے ہیں, تو اب کس آدمی نے ابھی تک ان کو کہا کہ ان کے پاس دینے کو ہے کیا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں جو اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ خطاب میں نیب کا ذکر, مطلب بجٹ کی بجائے آپ لوگ نیب اور گرفتاریوں کا ذکر کر رہے ہیں, یہ وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ سپیچ کرتے ہیں تو سپیچ کسی ایک ایشو پہ صرف نہیں کی جا سکتی ہے. ایک بجٹ سپیچ ایسی ہے جس پہ آپ زیادہ اپنی گفتگو بجٹ کے اوپر کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو آپ جب ظاہر لیڈر آف دا اپوزیشن ہے تو پوری اپوزیشن کے جتنے مسائل ہیں ان کو بیان کرتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. مثلا اگر آج پیپلز پارٹی کا بھی کوئی مسئلہ ہے, اگر مولانا صاحب کا بھی مسئلہ ہے, ہمارا ذاتی بھی کوئی مسئلہ ہے کسی چیز کے بارے میں, وہ مسئلہ جو پاکستان کے لوگوں سے ریلیٹ کرتا ہے تو وہ ضرور وہاں نیشنل اسمبلی میں روشنی ڈالتا ہے, اور ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے جو بھی مسئلہ ہے اس کا جواب دیں, کیونکہ وہ سب سے بڑا فورم ہے. آپ مجھ سے یہ سوال اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میرا حق ہے نا کہ میں اپنی چیزوں کو بھی کلیئر کرتا ہوں ساتھ. جی عوان صاحب نے یہ کی, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں یہ بات کیوں کلیئر کرتا ہوں. دوسرا سوال, ایجنڈا کل کی ملاقات کا. ابو بچاؤ موومنٹ. بات یہ ہے کہ یہ خود گلوبل امبیرسمنٹ ہے پاکستان کے لیے, اور الفاظ کا چناؤ اس میں بڑی تنقید ہوتی ہے الفاظ کا چناؤ. آج کل واقعی یہ بتا آپ, یہ تو بہت اچھے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی نہیں رہے, وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے. بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کی تربیت کا مسئلہ ہے. تربیت وہ کہ جو ان کا لیڈر کہے کہ میں پارلیمنٹ کو لعنت بھیجتا ہوں, جو ان کا لیڈر رات 12:15 بجے اٹھ کے قوم سے خطاب کرے اور جنگ عہد کے بارے میں, صحابہ اکرام کے بارے میں بات کرے, میں وہ کانپ جاتا ہوں وہ بات سن کے. آپ نے وہ بات سنی ہے؟ کوئی مسلمان یہ بات سن کے کانپتا ہے؟ سن تو لیں, ایک منٹ سن لیں. یہاں تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخ میں ذکر ہی نہیں ہے. چلے ان کی ذاتی رائے سن تو لیں, تربیت ہوتی ہے, تربیت. پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں, جب وہ دنیا کو خطاب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جرمنی اور جاپان کا کیا ریلیشن تھا, وہ ورلڈ وار 2 میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے. وہ کہتے ہیں وہ بیٹھ کے انڈسٹری لگاتے ہیں. جب اس جماعت کے اندر پھر عوان صاحب سے میں ایسے جملوں کی توقع کر سکتا ہوں, میں عوان صاحب سے توقع یہ کرتا تھا کہ ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آج کیا بات کرتے ہیں, ٹریکٹر ٹرالی, ماشاءاللہ بڑے الفاظ ہیں ان کے پاس. 9 مہینے میں انہوں نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے. یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو مدینہ کی ریاست قائم کریں گے, مہنگائی کا خاتمہ ہوگا. سر کل کا ایجنڈا, کل کا ایجنڈا میں بتا رہا ہوں, کل کا ایجنڈا سب سے بڑا ہے جو انہوں نے غریب لوگوں کے لیے یہ ایسا سخت ظالمانہ بجٹ لے کے آئے. انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے بجٹ ہم منی بجٹ لے کے آئے, اس بجٹ میں ہم ریلیف دیں گے. سب پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی مہنگائی
انہوں نے نہیں کیا. اور یہ بجٹ کس نے تیار کیا؟ ٹیم نے تیار کیا. کیسے عوام کو لاہے عمل ہے؟ کوئی شیڈو بجٹ پیش کیا جاتا ہے جماعتوں کی طرف سے. آپ نے مجھے مثال کچھ دیر پہلے دی تھی دوسرے ملکوں کی, لیکن یہاں آپ دونوں جماعتوں میں کوئی شیڈو بجٹ؟ دیکھو ہمارے یہاں اگر آپ اسٹڈی کریں, ہمارے یہاں شیڈو کیبنٹ کبھی ہوئی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ آپ مثال بالکل ضرور دیتے ہیں. ویسٹ منسٹر کی ڈیموکریسی میں ایسا ہے, وہاں ایک تجاویز تو ہو سکتے ہیں. تجویز ہم سینٹ میں بھی دیں گے, نیشنل اسمبلی میں بھی دیں گے. چلیں ٹھیک ہے. یہ تو تجویز دینے کے لیے ہر یعنی جب بجٹ انہوں نے دیا ہے اس پہ ایک ایک چیز کا جواب دیں گے. لیکن چونکہ حکومت نے بجٹ دے دیا ہے, مہنگائی کا طوفان کر دیا ہے پہلے بجٹ آنے سے پہلے, اور اس بجٹ میں جو چیزوں میں مہنگی کی ہے 5 چیزیں آپ دیکھ لیں. بالکل صحیح ہے. شوگر کا خاص فائدہ دینے کے لیے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو, اپنی جماعت کے کوئی لوگ ہیں جن کو دینا, جو پیسہ خرچ کرتے رہے. میں نام کیا لوں؟ اگر حکومت فائدہ دے گی تو کسی اپنے آدمی کو دے گی, نالا بنا دے گی. مجھے تو نہیں دے گی, وہ بے شک آپ بات کریں. ایک کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شوگر کے پرائسز مہنگی کریں گے, انہوں نے سٹاک کر لیا ہے. دوستی بھی تو نبھانی ہے. تو 1 ارب روپے قریب فائدہ ہوگا ایک آدمی کو. بڑی خطرناک ترین بات کر رہے ہیں یہ. میں نہیں کر رہا, یہ تاریخی بات ہے. آپ ایک آدمی شوگر ملز ہے, باقیوں کو چھوڑے, باقیوں کو تو انفارمیشن جتنی شوگر ملز ہیں عوام صاحب باقیوں کو تو انفارمیشن نہیں تھی نا. حکومت کو انفارمیشن نہیں تھی. سر آئل کی پرائسز دیکھ لیں, سیمنٹ کی بالکل یہ بات حقیقت ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور اب آپ جو بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں تانے دیتے ہیں. کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن ابھی جو سروے ہوا ہے نا, غلط سروے, سر یہ سن لیجیے گا, سوال سن لیجیے گا. ایک بات سوال کریں, میں کہ جو یہ باتیں یہاں کرتے ہیں کاش اسمبلی میں بھی کریں. اچھا آپ کیا موقع نہیں دیتے ان کو؟ کتنے 9 مہینے 1-1 گھنٹہ تقریریں, 1-1 گھنٹہ تقریریں کی ہیں ان لوگوں نے, 1-1 گھنٹہ. پر نکلیں ابو کی سیاست سے تو بات کریں نا. اچھا مجھے یہ جو گیلپ سروے آیا جناب, اس کے بارے میں بتا دیں. 60% افراد نے حکومتی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. 55% افراد بھارت سے تعلقات کے حوالے سے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. اور جو اب پہلے مسئلہ آپ لوگ کہتے تھے نا کرپشن سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا, عوام کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. تیسرے نمبر پر کرپشن آ رہی ہے. اب میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ بات جو ہو رہی تھی مہنگائی ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, بالکل ہم یہ کہتے ہیں. بالکل ہم نے کمیشن بنایا ہے, اور کس لیے بنایا ہے؟ ہم نے کمیشن کی بات کریں کیوں بنایا, کہ اس ملک کا قرضہ 6000 ارب سے ہو کے 31000 ارب پہ چلا گیا. اور اس ملک میں جو ڈالر تھا 60 روپے سے شروع ہو کے آج 157 روپے پہ پہنچ گئے. آپ کی 10 مہینے میں کتنا اضافہ ہوا؟ پیپلز میں بتا رہا ہوں 18%. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں ان کو, اب تھوڑا ویٹ کر لو. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, ان کے مہینے آپ کہہ رہے ہیں نا ہماری مہنگائی ہوئی ہے, مان رہے مہنگائی ہوئی ہے, ہماری 7.8% مہنگائی ہوئی ہے. جو دعائیں کر رہے تھے نا, ان کے پہلے 10 مہینے میں 22% مہنگائی ہوئی تھی. بجلی کا یونٹ 3 روپے سے 6 روپے ہوا تھا, یاد نہیں رہتا. کامران عباسی صاحب کی حکومت میں جو 6 روپے سے 13 روپے پہ ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ پوری بجلی مت دینا, کہ اتنے بل آئیں گے لوگ آپ کو میٹر واپس کر دیں گے. یہ اس وقت کی آپ کو بات ہے, پر اپنی بہت دور یاد نہیں رہتا. مہنگائی بالکل ہم کہہ رہے ہیں جن حالات میں ہمیں حکومت ملی ہے, ہمارا آپ کو پتہ ہے 2 ہفتے کے آپ کے پاس فورن کرنسی اکاؤنٹس رہ گئے تھے, شارٹ ٹرم لائبلٹیز پے کرنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے اتنے اچھے مسلم ممالک ہیں کہ جنہوں نے سعودی عرب نے آپ کو, چائنا نے, کویت نے, ابھی اگلے مہینے نیکسٹ ویک قطر کے امیر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت اچھی امیدیں ہیں. کرنا کیا ہے دیکھیں, میں آگے دیکھیں, اگر ہم نے مہنگائی, ہماری کسی سے بھی پوچھیں گے, ہم چھپیں گے نہیں کہ مہنگائی ہو گئی چھپ جاؤ یہ ہوا فلان, نہیں ہوئی ہے. پر ہم کوشش کر رہے ہیں اس ملک کو ٹھیک سمت میں ڈالیں. ہمارے لیے بھی بڑا آسان کام ہے جو انہوں نے 1 سال میں صرف آخر میں 450 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑا ہے کہ الیکشن ایئر ہے. اچھا مجھے اگر آپ الیکشن کو اگلا سوچ کے شروع کریں گے, عام آدمی ہے نا علی نواز صاحب, عام آدمی جو عام ووٹر ہے آپ کا, جس کو آپ لوگوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, دعوے کیے تھے, وہ ان ساری باتوں کو سمجھتا ہے کیا؟ کیا اسے پتا ہے سرکولر ڈیٹ کتنا تھا؟ کیا اس کو تو صرف یہ پتا ہے کہ جی چینی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, دودھ کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, عام آدمی متاثر ہو رہا ہے نا. جی بالکل ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں ہوتا کیا تھا پہلے جب بھی بجٹس آتے تھے جو بتا رہے تھے مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں کنٹینیوسلی ہوتی آ رہی ہے, اور اس کی کبھی سمت تعین نہیں کیا گیا. سمت کا تعین کیا گیا, پر شو کیا کرنا ہے لوگوں کو, بتانا کیا ہے لوگوں کو کہ میں 28 کروڑ روپے کا علاج باہر جا کے سرکاری خرچے پہ نہیں کروں گا, میں اپنے گھر میں اکیلا رہوں گا, میرے گھر کے باہر جو فینسنگ ہوگی وہ میں اپنے پیسے سے کروں گا, میرے گھر کے باہر جو روڈ بنے گی وہ میں اپنے پیسے سے کروں گا. 1 ارب 16 کروڑ کا جو بجٹ ہے میں اسے کم کر کے 76 ارب روپے پہ لے کے آؤں گا. 86 کروڑ
کروڑ پہ میں نے اس دفعہ بجٹ رکھوں گا. یہ ہے کہ میں کر کے دکھا رہا ہوں. کیبنٹ اپنی تنخواہیں کم کر رہی, آسٹیریٹی ڈرائیو ہے. آج میں نے سی ڈی اے کا بجٹ دیا ہے, ہم نے ایک جو ہمارا پچھلا بجٹ تھا اسے $1 نہیں بڑھایا نان ڈیولپمنٹ. کیا آسٹیریٹی میجرز کرنے ہیں؟ پی ایم ہاؤس کا بجٹ نہیں بڑھا, نہیں 76 کروڑ پہ اتنا ختم ہوا ہے. نیکسٹ ایئر کا 86 کروڑ ہے بیکاز آف دا ڈیویلیویشن. اور اس میں ہے کیا؟ تنخواہیں 1 ارب. وہ آپ نے جو ٹریبیون کی خبر آئی ہے اس میں این ڈی ایم اے کے بجٹ کو ساتھ مکس کیا گیا پرائم منسٹر کے آفس کے. پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے, خیر بیچارے اتنا مشکل ہے, انہوں نے بجٹ نہیں پڑھا ہوا. ان کو کیا, ان کو یہ پتا ہے ابو کیسے بچیں گے. ابو کیسے, اچھا دیکھیں اس ملک میں ہے کہ غریب کی سیاست, یہ ہمیں خوشی ہوگی یہ دونوں پارٹیز آئیں. اچھی اب منی بل کی بات ہو رہی, خود کہا عباسی صاحب نے کہ جب منی بل پیش ہوتا ہے تو اس میں بجٹ پہ بحث ہوتی ہے. اس دن کی شہباز شریف صاحب کی تقریر نکال لیں, اس دن زرداری صاحب کی, آصف زرداری صاحب کی ترکیب نے, دونوں نے ایک نے نیب پہ بات کی, دوسرے نے جی آئی ٹی پتہ ہی نہیں ہے شہر کو. اب پھر مسئلہ ہے, اس سے پہلے ایک منی بل پیش ہوا تھا, اسد عمر صاحب نے کیا تھا, اف یو ریمبر. نہیں پتا نا, ادھر بیٹھ کے بھی تصویریں کھینچنی ہوتی ہیں. خیر کیا کہوں, تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, نہیں ہو کیا رہا ہے کہ اس ملک میں سیاست ہے کیا. نواز شریف صاحب باہر آ جائیں, اس ملک میں سیاست کیا ہے, زرداری صاحب باہر آ جائیں. ان مجھے بتا دیں کتنی موشنز موو کیے ہیں انہوں نے مہنگائی کے اوپر, کتنے ریکوزیٹ کیے ہیں اجلاس, یہ کر سکتے ہیں, کے پاس نمبرز ہیں. ہم تو ہر روز بات کرنے کو تیار ہیں, کریں تو صحیح. آپ دکھائی دینا چاہیے نا, صرف بات چیت تو نہیں ہونی چاہیے. ہم اس بجٹ میں ہم نے جو احساس پروگرام شروع کیا ہے جس کے اندر بالکل ٹھیک بات کر رہی ہے, بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا نام ابھی بھی وہی ہے, ان کو نہیں پتا نا. پھر یہ مسئلہ ہے, اس کے اندر زکوٰۃ العشر کو بھی لے آئے ہیں, اس کے اندر بیت المال کو بھی لے آئے ہیں, وہ ایک احساس منسٹری بنا دی ہے. 1 ارب 94 کروڑ کا بجٹ لے گئے. آج پاکستان کے جو پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں آج سے پہلے کبھی نہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں جی ہم اپنی فوج کا کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ان کے فریز ہوئے, ان کے اپنی جو پچھلا بجٹ تھا بالکل کرنا چاہیے. ہماری فوج ہے, فار گاڈ سیک, اس طرح نہیں ہوتا. وہ آپ ادھر سوئی ہوتی ہیں, وہ بارڈر پہ ہوتے ہیں, وہ شہادتیں دے رہے ہیں. آپ لوگوں نے تو اس ملک کا پیسہ, اور یہ کمیشن جو بنا ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, ان کو 24,000 ارب روپے کا حساب دینا پڑے گا. 10 سال کیوں نہیں, 10 سال ہی کیوں, you have to start from somewhere. You have to start from the, کیوں نہیں کیا نون لیگ کی پیپلز پارٹی کا, 10 سال 10 مہینے کر کیوں نہیں کیا مشرف کا, مشرف کا کیوں نہیں کیا, 10 سال 10 مہینے کر لینا, 10 سال آپ کا پیریڈ ہے, اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے بڑھیں گے. یہ نہیں ہوگا. بریک لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام میں حساب دینا پڑے گا اور یہیں سے بات چیت کا آغاز کریں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ایک طرف احتساب اور سیاست ہو رہی ہے تو دوسری طرف ایک عام آدمی ہے جو کہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. بجٹ میں الفاظ کے ہیر پھیر عام آدمی نہیں سمجھ سکتا, جیسے میں نے ابھی علی صاحب سے بھی کہا, کیونکہ یہ عام آدمی جو ہے اس کی تمام معیشت, اس کا کچن, اس کی جیب, اس کے گھر والے, اس کے بچوں کی فیسیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے. بجٹ میں کچن کی بنیادی اشیاء, چینی ہو, گھی ہو, دودھ ہو, چکن ہو, مٹن ہو, یہ سب کچھ مہنگا کر دیا گیا. لیکن عمران خان صاحب یعنی وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ اب معاشی حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, معیشت جو ہے ہماری مستحکم ہو گئی ہے اور اب یہ پریشانی ختم ہو گئی ہے, اس لیے اب معیشت کو چھوڑ کر اپوزیشن کے احتساب کی طرف جانا ہے. قوم سے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان نے کیا کہا, ذرا دیکھیے. ابھی تک تو میرے اوپر پریشر تھا ملک کو سٹیبل کرنے کا, میں اور جس ہم پریشر سے اور مشکل سے گزرے ہیں, اب اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان اب سٹیبل ہو گیا, اب میرے اوپر سے وہ پریشر اتر گیا, اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے. عمران خان صاحب معاشی پریشانی کے خاتمے کا کہہ رہے ہیں, جبکہ حقائق اور خود ان کے ہی مشیر برائے خزانہ کے بیانات ان سے مختلف ہیں. مشیر خزانہ معاشی صورتحال پر کیا کہتے ہیں, ذرا یہ دیکھتے ہیں. ایک جانب کہ آپ کی فورن ایکسپوجر, دوسری جانب قرضوں کی تعداد اور مسائل ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہوئے. So I think we have a very peculiar situation approaching, or rather, not even approaching, but sort of in an economic crisis.
ناظرین پریشانی یہ ہے قوم کو کہ وزیر اعظم کی بات پر یقین کرے یا پھر ان کے مشیر کی بات پر، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور تنخواہ دار طبقے کے لیے بجٹ میں محض الفاظ کے ہیر پھیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب جب بجٹ کے اثرات عام آدمی پر پڑیں گے تو وہ کدھر جائے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ عام آدمی پر ہی ڈالا گیا ہے۔ ٹیکس نیٹ ورک کو نہیں بڑھایا گیا بلکہ ٹیکس کو بڑھا دیا گیا ہے، اس میں پرسنٹیج کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ بجٹ پر احتجاج تو کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بجٹ میں عام آدمی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے ابھی تک کوئی، جیسے کہ میں نے کچھ دیر پہلے پوچھا شیڈو بجٹ کا، اور عباسی صاحب نے کہا کہ یہاں پر نہیں ہوتا اس طرح سے، اور لیکن جو اصلاحات کے حوالے سے یا تجاویز کے حوالے سے بات وہ کہہ رہے ہیں جب موقع آئے گا تو وہ ضرور کریں گے۔ اب ایک طرف ملک ہے نازک معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، دوسری طرف سیاسی عدم استحکام بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ معیشت، سیاست اور احتساب ساتھ ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، اسی پر بات کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سحر کامران صاحبہ، اب عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے پہلے مسائل تھے ملک کے، انہوں نے مسائل سے نکال دیا، اب آپ لوگوں کی باری ہے، خبردار ہو جائیں، اب چھوڑنا نہیں، انہوں نے احتساب کرنا ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کچھ ایسی کیفیت میں ہیں جہاں خود ان کو ان کی خبر نہیں آتی۔ آپ نے یہ تقریر سنائی، آپ نے چھوٹا سا پورشن سنایا، آپ باقی تقریر بھی سناتے ہیں نا تو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ کون سے الفاظ تھے جو حذف کیے گئے اور کس کس چیز پہ سینسر کیا گیا۔ یعنی ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کو گلوبلی امبیرس کیا، یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات، یہاں تو میں کہوں گی افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مسلم ممالک سے تعلقات یا جو خطے میں تعلقات ہمارے بہتر ہوئے ہیں، اس میں یہ کنٹریبیوشن ان کو ضرور جاتی ہے۔ حکومت تو بالکل فارغ ہے، حکومت کو ابھی تو وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں پتا کہ سفارتی آداب کیا ہے۔ وہ سعودی عرب گئے، ابھی جو ہے کنگ سلمان کو انٹرپریٹر بات چیت بتا رہا ہے اور وہ چلے گئے۔ آپ رشیا میں دیکھیں، یعنی پوری دنیا کے اخبارات مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب باقی رہ گیا کہ جی اسٹیبلٹی، کہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہتا تھا ہنڈی سے پیسے بھیجو، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے، یہ فہم و فراست وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے پارلیمنٹ میں آ کے نہیں دیکھا اور تنخواہیں پوری لی، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہ 55 روپے میں ہیلی کاپٹر کا سفر کرتا ہے اور ہیلی کاپٹر کیس میں اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو BRT منصوبے میں جو تباہی پھیلی ہوئی ہے پشاور میں اس کے اوپر کوئی آپ کو کارروائی نظر نہیں آتی، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو کہتا ہے بلین ٹری سونامی، روزانہ جنگلات میں آگ لگ رہی ہے، ثبوت مٹ رہے ہیں، تحقیقات نہیں ہوتی، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کی بہن ریلیف لیتی ہے اور اس کے اوپر علیمہ باجی کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، تو یہ وہ شخص باتیں کر رہا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ 10 مہینوں کا حساب دیں۔ اب ریاست مدینہ میں آپ نے تو دنیا کے جغرافیے کے بعد اسلامی تاریخ بھی مسخ کر دی۔ آپ کو کس کی بات پہ یقین ہے، عمران خان صاحب کی یا حفیظ شیخ صاحب کی استحکام کے حوالے سے؟ میں تو کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب قریب کی نظر ان کی خراب اگر نہیں ہے، حفیظ شیخ صاحب سے پوچھ لینا کہ کیا ہوا تھا۔ حفیظ شیخ صاحب پرانے وزیر خزانہ تھے، آدھی تو ان کے پاس وہی کابینہ ہے، پوچھ لیں۔ آج جو ان کے منہ سے پھول جڑ رہے ہیں جن کے لیے، وہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ چودھری برادران کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ ان کے پاس جو ڈرائی کلین مشین لگی ہے نا، یہ ڈرائی کلین مشین سے یہ خود نکل بھی جائیں تو بھی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، کیونکہ فطور دماغ میں ہے اور فوکس نہیں ہے عوام کی طرف، یہ نیچے دیکھتے ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی تصویر کو دیکھ لیں، باقی لوگ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، یہ کہیں اور دیکھ رہے ہوں گے، وہ کیفیت ہے جو رات کے 12 بجے زیادہ اجاگر ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ عوام کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ یہ تو عوام سے پوچھیں جن کے پیٹ میں کھانے کو روٹی نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، عوام کے مسائل تو جی حل نہیں ہو رہے۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں استحکام آ گیا اور اب باری ہے اپوزیشن کی، یعنی 10 مہینے انہوں نے کوئی احتساب نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، کسی کو چور ڈاکو قرار نہیں دیا، اب کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے۔ جی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیریس معاملہ ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان اس سے توجہ اٹھانے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ ایک پہلی دفعہ انہوں نے شوشہ نہیں چھوڑا، جس آدمی کو وزیر اعظم پاکستان نے سب سے زیادہ اپنے الیکشن میں برینڈ کیا تھا، اس کی بگداتے تھے، کہتے تھے یہ میرا فائنانس منسٹر ہوگا، اس ملک کی اکانومی ٹھیک کرے گا۔ 8 مہینہ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نائل آدمی یہ ٹھیک نہیں کر سکا، لہٰذا انہوں نے چینج کیا، اور کاشف کے پروگرام میں خود اسد عمر نے کہا ہے کہ مجھے اس لیے ہٹایا گیا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ تمہاری کارکردگی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ بات وہ ہے جو آپ اسد عمر نے۔ اب بدقسمتی ہے یہ جو ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے نا، ان بیچاروں سے کیا سوال کرے؟ یہ بڑے مظلوموں کا وہ ٹولہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، پاور 3 لوگوں کے پاس ہے اس جماعت کی اس وقت حکومت۔ اچھا، ایک وہ جو IMF کی ٹیم ہے، فواد حسین، ذرا سن تو لینا، فواد حسین، فواد آپ سے اللہ کے فضل سے بڑا بہتر تھا، آپ کو صرف انہوں نے ہنسنے کے لیے
اور اس طرح کی جگتے مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم نے یہ جگتے نہیں ماری. ذرا سن تو لے ذرا. میں جگتے بولنے کا بھی قائل نہیں اور میں دوسروں کی بات پہ بولتا بھی نہیں ہوں. عوام صاحب کا جو دل ہے وہ بات کریں. ہونا یہ طریقہ کار چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں. بولے پورا حق ہے. یہ دوسرا وہ ہے جو آج مشرف کی ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور تیسرا عمران صاحبہ کی ٹیم ہے. یہ جو سارے منسٹر ہیں جن کے پاس پاورفل ہے, جس حکومت کے 22 وہ لوگ ہیں جو ٹکر کریش بیٹھے ہوئے ہیں, جو نہ نیشنل اسمبلی میں آگے جواب دے سکتے ہیں, نہ وہ کسی کمیٹی میں آگے جواب سے رکھتے ہیں, نہ وہ سینٹ میں آگے جواب دے سکتے ہیں. وہ تو جواب دے کسی کے پاس ہے ہی نہیں نا. حکومت ان لوگوں کے پاس ہے, باقی لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے جو آپ بظاہر نظر آتا ہے. وزیر اعظم نے ایک معاشی پلان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انڈے اور مرغیاں اور کٹے رکھے آپ, اور اس کے لیے میں پیکیج دوں گا. کہا تھا نا وہ, اب سب نے سوچا قوم سے خطاب کر کے وہ بات کٹے اور انڈوں والی باتیں مجھے نہیں پتا کہ وہ آج کدھر ہے. اس کے بعد وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں قوم کو ایک معاشی پلان دے رہا ہوں. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میں اس ملک میں 50 لاکھ لوگوں کے لیے گھر بناؤں گا اور 1 لاکھ نوکریاں دوں گا. وہ باتیں 1 کروڑ. تھینک یو ویری مچ. ابھی تک وہ یہ باتیں بھول گئے. ان کو اس بات کا نشان بھی نہیں کہ یہ باتیں میں نے کہی تھی. ایک اور بات انہوں نے بڑی دلچسپ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اس ملک میں ڈیم بنانے کے لیے انہوں نے ایک چیف جسٹس کو بھی ڈالا ہے. ان لوگوں سے چندہ لیا, وہ تو اب پتہ کریں گے کہ وہ پیسے کون کھا رہا ہے. اس کی بھی تحقیقات ضرور ہوگی اور اس کے لیے میں نے موشن بھی ڈالی ہے. اچھا, کہ وہ ڈیم بنانے کا یہ ایشو جب آتا ہے نا, جس طرح قوم کا ایشو, تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیم بنانے پہ لگ گیا ہوں. اس کے بعد اس وزیر اعظم کے منہ سے ہم نے ڈیم بنانے کی کوئی بات ابھی تک نہ آپ نے سنی ہوگی, نہ پتا وہ ٹیم کدھر گئی ہے, وہ چندے کدھر گئے. یہ ہر وہ ہوتا ہے. ابھی جو انہوں نے شوشہ چھوڑا, کوئی انہوں نے یہ نہیں کرنا, نہ انہوں نے یہ بنانا ہے کمیشن, نہ یہ کسی بات پہ کہیں. آج تک اس لیے کہ مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے. عمران خان اس نے لوگوں سے وعدے کیے تھے کہ میں مدینہ کی ریاست میں آؤں گا, لوگوں کو غربت سے نکالوں گا. چائنا کے مثالیں دیتے تھے کہ چائنا نے اپنے لوگوں کو کس طرح غربت میں نکالا. آپ نے سنا ہے نا, ہر سپیچ میں وہ کہا کرتے تھے میں آؤں گا اس ملک میں جو ہے چینی کی, آٹے کی اور روزمرہ کی چیزیں جو ہے وہ اس کی پرائسز کم ہوگی, بجلی اور گیس کی پرائسز میں کم کروں گا. جب بجٹ میں کچھ نہیں دے سکے تو انہوں نے کہا اب تو میں کیا منہ لے کے جاؤں گا. انہوں نے کہا میں ایک اور شوشہ چھوڑ دیتا ہوں. میں اپنی بجٹ سپیچ کے بعد رات کو اندھیرے میں جا کے یہ بات کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو, وہ یہ وزیر اعظم پاکستان جتنے اداروں کو انہوں نے نام لیا وہ سارے ادارے وزیر اعظم پاکستان کے نیچے. کوئی ادارہ ایسا جو وزیر اعظم پاکستان کے نیچے؟ صحیح. آپ کو کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود وزیر اعظم ہیں, یہ ادارے آپ کے نیچے. آپ پہلے دن سے یہ تعین کرنا شروع کر دیتے کہ کس کس نے اس ملک میں کیا ہے. آپ کے پاس یہ اختیارات ہے. لیکن جو اصل معاملہ جو یہ ابھی تک سمجھ نہیں رہی, انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو مذاق کیا ہے, جو پاکستان کے لوگوں کی زندگی انہوں نے مشکل میں ڈال دی ہے, جو عزت دار لوگ تھے, جو مڈل کلاس لوگ تھے, آج انہوں نے مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے. اگر ان کو اس معاشی حالات کا نہیں پتا تھا, یہ پتہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ پتہ اس کو ہوتا ہے جو اسٹڈی کرتا ہے. اچھا, جس آدمی نے جو پروگرامز ہیں, احساس پروگرام, دیگر پروگرامز, یہ آئی ایم ایف کے, یہ بدقسمتی جو ہو گئی ہے کہ بجٹ تیار کیا آئی ایم ایف کی ٹیم نے, پیش اس معصوم آدمی نے کیا جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بجٹ لکھا کس نے ہے, اور جواب دینے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو اپنے فائنانس منسٹر تک ایکسیس نہیں ہے. ہم سوال کس سے کریں؟ ٹھیک ہے, پوچھ لیتے ہیں. یہ ٹیم جو ابھی جو آئی ایم ایف کی, عمران خان نے حفیظ شیخ کو کبھی ہاتھ بھی نہیں ملایا ہوا تھا اپوائنٹ ہونے سے پہلے. ان کی حکومت کا جب وہ وزیر تھا, عمران خان صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا تھا, اس وقت ان کا وزیر سب سے زیادہ انہوں نے اس کا نام لے کے کرٹیسائز کیا تھا کہ اس نے ملک کی اکانومی تباہ کر دی ہے. اب وہ کی ٹیم آگے یہ معاملہ ٹھیک کر کے دے گی. اور یہ ہم یقین کس کی بات پہ کریں, وزیر اعظم صاحب کی یا مشیر خزانہ؟ مفتاح اسماعیل صاحب نواز شریف کے ساتھ کالج فیلو تھے, پتہ نہیں مجھے نہیں یاد. وہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے. ٹھیک ہے, وہ یاد ہے, بہت پرانا پارٹی میں آپ کی. ابھی خیر کامران نے بات کی پوری دنیا میں جو لکھا جا رہا ہے. میں صرف ایک, اگر آپ میری مہربانی, ڈیلی میل کا ایک کالم آیا تھا, اخبار میں خبر آئی تھی, زرداری صاحب گئے تھے ایز اے پریزیڈنٹ ڈیوڈ کیمرون سے ملنے. ڈیلی میل نے ایک ہیڈ لائن لگائی تھی اور اس نے کہا تھا مسٹر پریزیڈنٹ کاؤنٹ یور فنگرز آفٹر شیکنگ ہینڈ ود مسٹر 10%. یہ پرسیپشن تھی ہماری. اچھا سر, لیٹ می, آپ نے ذاتیات ڈیلی میل نے لکھا, میں نے تو نہیں کہا, آپ خود ہی بات کر رہی ہیں, خود بات کری. میں نے کہا دنیا میں کیا پرسیپشن ہے پاکستان کی, اور جس طرح او آئی سی میں نواز شریف صاحب کو تقریر کا موقع نہیں دیا گیا, اور جس طرح او آئی سی میں عمران خان نے جا کے پورے مسلم امہ کا موقف اٹھا
दिखाया, जिस तरह हमने कश्मीर में बात नहीं, अब सुनते जाए, आप नहीं बात कर सकोगी सर, आप नहीं कर सकोगी। मैंने घर बुला के खाना नहीं खिलाया, मैंने जंदाल को मरी नहीं लेके गया, फॉर गॉड सेक। मैं फिर बात छोड़े लिखेंगे पाकिस्तान की बेहतरी है, जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी अपनी ईगो पीछे करेंगे, अपनी फैमिलीज के लिए नहीं बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे। अब उसके बाद मैं दूसरी बात करता हूँ, बड़ी जबरदस्त जी, हमें तो 10 दिन है ना, 11 साल का हिसाब देना है पीपल्स पार्टी ने सिंध का। हिसाब ये है कि 600 बच्चों को एड्स हो गई लाड़काना में, माँ बाप को एड्स नहीं है, बच्चों को। शहर दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे शहर, दिस इज नॉट द वे। फिर हम दे रहे थर में उन्होंने 106 अरब लगा दिए और एक साफ पानी का ग्लास नहीं बना सके वहां। गजाई अजनास से बच्चे मर रहे हैं, जूट बैग्स चोरी हो रहे हैं, 20 अरब की गंदम की चोरी होती है सिंध के अंदर, कोई नहीं करता। इसके 957 अरब रुपया सिंध में गया है। आप इनसे हिसाब मांगे, 10 बसें नहीं दे सके कराची को। वो बातें करें, वो बातें सुने, बीआरटी के बारे में कुछ बताइए ना। अच्छा फिर उस पे भी आता हूँ। हमने जो किया, हमने जो 957 अरब रुपया, और पूरे सिंध में जाके देखने, कराची के पास पानी नहीं है, रो रहा है कराची। अर्बन जो 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम की बात करते हैं, कहते हैं लोकल गवर्नमेंट इंपावर्ड होनी चाहिए, सूबे इंपावर्ड होने चाहिए। एक सवाल सर, अगर ये सब कुछ है, अगर ये सब कुछ है, इतने हालात का हिसाब देना है, और कमीशन की बात की, क्यों हो जाते हैं ये लोग, मुंतखब क्यों हो जाते हैं सिंध में? मुझे मैंने बासी साहब की बड़ी बात है, वो जवाब देना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि बात करने की क्या है, हमने 10 महीने का हिसाब देना ना, इन्होंने 11 साल का देना है और मिला के 35 साल का देना है। अच्छा। और इसीलिए तो, और कमीशन की बात की, अगले 2 हफ्तों के अंदर पूरे का पूरा कमीशन बन जाएगा। ये फिक्र करें, खजाना साहब भी जवाब देंगे, जो वो समझेगा कमीशन, वो देखें। ये आपका कमीशन ये नहीं पता, अब देखें, अब ये नहीं पता 90, फिर यही तो मसला है। फिर मैं वही बात करूंगा, फिर इनको बुरा लगेगा। ये एक एक्ट है 1956 का कमीशन एक्ट है, ये उसके अंडर बनेगा। अब इनको मैं कहूंगा उसको जाके पढ़ें। ओ भाई तो 10 महीनों का कमीशन बना ले, आसान। आप ही देखिए कि आप 10 महीनों में मुल्क को तबाही के साथ आपके सामने आएंगे, जो मर्जी कर ले, शोर मचा ले, कमीशन बनेगा, हिसाब देना पड़ेगा। अब अब्बासी साहब की तरफ आ जाते हैं। अब्बासी साहब तो इतना जबरदस्त बात की ना आपने जवाब देते हुए, इनको पता नहीं था जब गवर्नमेंट ले रहे थे, पर इनको पता था कैसी छोड़ रहे थे, इनको पता था ये कैसी गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए तो कहते हैं सारे आपने सवाल किया कि जी इनको पता नहीं था ये जब गवर्नमेंट में आ रहे थे, कहते वो तो पढ़े लिखों का काम है, और हमें पता है, हम पढ़े लिखे, हमने जो किया है पाकिस्तान का हमें पता था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिल फॉर IMF के पास चले जाओ। जिस मुल्क का जिस मुल्क का कर्जा इतनी मुश्किल से गए आप लोग, 24,000 भी दे नहीं रहे, 9 अरब रुपया, 9 अरब डॉलर सिर्फ इस साल हमने जो इंटरनेशनल वर्ल्ड को वापस करना, 9 अरब डॉलर। हमारे पास वक्त कम है, मुख्तसर बात ये है कि इनको ये एहसास पता नहीं कब होगा कि ये कंटेनर पर से उतर के हुकूमत की जिम्मेदारियां इनको पूरी करनी है। ये फजूलियात कहने से और प्रोपेगेंडा से ना हकाइक बदल सकते हैं। आप जो है नैब के चेयरमैन को प्रेशराइज करने के लिए स्कैंडल ले आए, आप एक जज के खिलाफ जो है आप रेफरेंस मूव कर दें, आप जो है सहाफियों को थप्पड़ मारना शुरू कर दें, इससे हकाइक नहीं बदलेंगे। आप ये जो पूरी मिशनरी प्रोपेगेंडा की है ना सेंसरशिप की, ये आपकी फेल हो चुकी है, इसलिए कि ये जो हकाइक है ये जमीनी हकाइक है, पाकिस्तान के अवाम जो है सफर कर रहे हैं, और आप इनको ये एहसास होना चाहिए कि आप हुकूमत पे इसलिए नहीं आए कि आप अय्याशी करें, आप जिम्मेदारियां पूरी करें। एक जुमला जवान साहब ने कहा था कि तारीखी तौर पर बातों को ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में थे, वाजपेयी साहब चल के आए, ये अभी जो मोदी साहब है वो चल के उनके घर में आए। आज इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर फोन करता है तो उसका फोन उठाने को तैयार नहीं। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि आप यहाँ से गुजरे, हम आपको स्पेस देंगे। उसने कहा मैं पाकिस्तान के ऊपर से, इस जमीन के ऊपर से जो स्पेस है वो भी मैं यूज नहीं करता। आप वो बातें करें सच्चाई का, या तो आपकी इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी होती कि इमरान खान का फोन गया होता और मोदी फोन का जवाब देता तो आपकी पोजीशन होती। मोदी ने मियां नवाज शरीफ साहब को जब इलेक्ट हुआ था
انہوں نے جواب دیا, نہ صرف اس نے فون واپس کیا, اس نے کہا میری آپ اور سرمنی میں آئے, یہ لیڈروں کی عزت ہوتی ہے یہ, لیکن یہ ہمیں مفتانے کیا دیتے تھے مودی کا یار ہے یہ وقت. آج جب یہ خود یہ کام کر رہے ہیں, دن رات مودی کی منتیں کر رہے ہیں, دن رات اس پاکستان کی عزت یہ خراب کر رہے ہیں, مودی ان کی فون اٹینڈ نہیں کر رہا, ان کو کوئی تو خدا کا خوف کرنا چاہیے, کوئی تو خیال رکھنا چاہیے. دیکھ لیا کتنی اکٹھی تھی بجٹ کے اجلاس میں, وہ تو آپ نے دیکھ لیا. خیر چھوڑیں بھائی, اگر میں بھی ڈان لیکس کروں, میں بھی کلبھوشن کا نام نہ لوں, تو مودی میرے گھر بھی آ جائے گا. میرا لیڈر تو یار سن لیں, دونوں کو ایک دم پتہ ہے ٹیمپرامنٹ بھی نہیں, ہم تو کئی جگہ لے چکے ہیں, ہم تو یہ اسٹریٹ اوے کہتے ہیں. اور ہم نے سرجیکل اسٹرائکس جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی, جو ریپلائی کیا, ادھر تو وہ صبح اٹھے تھے تو پتہ چلا تھا امریکن فورسز پاکستان کے اندر ہیں. یہ تو وہ حال تھے ان کے, اگر یہ پیروں سے پوچھ کے تو چلتے. وزیر اعظم تقریر کرتے تو وہ یقین کرے کہ وہ انڈیا کا جغرافیہ ایسا بتا دیتے کہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. خدا کا واسطہ انہیں لکھ کے دیا کرے کہ وہ پڑھے اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں. اور ایک بات عوان صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے, عوان صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو قوم سے عمران صاحب نے خطاب کیا ہے, انہوں نے جو اسلامی تاریخ کے واقعات بتائے ہم اس سے بڑے دکھی, وہ معافی مانگنا چاہیے, وہ معافی مانگنا چاہیے. اور جنگ احد کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے کہے, اس میں غلط بات نہیں ہے. اب دیکھیں ان لوگوں کو اچھی سمجھ نہیں آ رہی, جس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں نا, جنگ احد کے متعلق صحابہ کے متعلق رولز چینج کیے تھے. عباسی صاحب سے پوچھا کیا اس میں ڈالا, ایک جملہ جو لاسٹ ایئر الیکشن ایئرز کی جو رول چینج کیے تھے اس میں کیا ڈالا, صحابہ کرام کے اقرارنامہ میں کیا چینج کیا تھا صاحب نے, صحابہ کرام کے بارے میں جو کہا ہے وہ مہربانی کر کے صحابہ کرام کے بارے میں جو کہا اس سے معافی مانگے اور وہ الفاظ واپس لیں. کل پھر حاضر ہوں گے پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.